बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील होने जा रही है। 15 जमाती हुक्मरान इक़्तिदार खत्म होने वाला है और इक़्तिदार जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है हुक्मरान परेशान है। 15 की 15 जमातें के आखिर जाएंगी तो जाएंगी कहाँ, क्योंकि अवाम में उनकी पजीराई नहीं है और जो कुछ उन्होंने अवाम के साथ किया 16 महीनों में अब उनके सामने आएगा और अवाम का सामना वो किस तरीके से करेंगे, अवाम से वोट किस मुंह से मांगेंगे और अवाम उनके साथ क्या सलूक करेंगे ये उनको बहुत अच्छी तरह पता है। तो बहरहाल आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। 2 दिन गुजर गए, यानी कि 2 बॉल्स गुजर गई, 2 दिन गुजर गए। इमरान खान साहब को आउट करने की पूरी कोशिश की जा रही है और 4 दिन का खेल बाकी है और 4 दिन में क्या होना है जरा हम उसका जायजा ले लेते हैं, क्योंकि जो आज का दिन गुजरा बहुत भरपूर इमरान खान साहब ने खेला और ट्रायल कोर्ट में भी गए, एहतसाब अदालत में भी गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने रजू किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रजू किया हुआ है। तो हर जगह पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में भी वो गए, हर जगह पे उनके केसेस चल रहे हैं और बुनियाद रोजाना की बुनियादों पे चल रहे हैं। 180 केसेस हैं, लेकिन अब जो फोकस किया हुआ है वो है 1 पॉइंट एजेंडा है कि तोशाखाना में इमरान खान साहब को जल्दी जल्दी से उठा के बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो है जी तोशाखाना में जो रिकॉर्ड ज्यादातर हिस्सा मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूं। तो आखिरी हिस्सा जो है इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दलार साहब से कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि जी मुझे जरा जल्दी फारिग करें और थोड़ा सा ब्रेक ले लें, क्योंकि मैंने अगली अदालतों में भी जाना है, ये ना हो मेरे वारंट इशू हो जाए। तो उस पर जरा अदालत में जरा कहका भी बुलंद हुआ और जज साहब भी खुश हो गए। लेकिन इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत ज्यादा था और उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि मैंने एक तो कोई चीज छुपाई नहीं है और ये जो दस्तावेजात मेरे सामने रखी गई हैं ये दस्तावेजात कभी भी इलेक्शन कमीशन ने मुझसे नहीं मांगी और इलेक्शन कमीशन क्या करता रहा है ये उसको पता। और जो गवाह पेश किया गया वो भी सरकारी गवाह, सरकारी मुलाजिम गवाह लेके आए, उनको पेश किया गया। और दूसरा ये कि पिछली गवर्नमेंट तो 20% पे ये तोशाखाना में कानून था कि 20% दें और ले जाएं, और वो भी 100 रुपए की चीज 20 रुपए पे हमने उसको 50% पे कर दिया, बल्कि हमने इंक्रीज किया है उसका जो है तोशाखाना से चीजें हासिल करने की कीमत जो है 50% तक लेके गए, लिहाजा हमने 50% किया। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने वाज़ेह तौर पे कभी भी अपने असासे नहीं छुपाए और जो चीज मैं आगे गिफ्ट कर चुका हूं वो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि जनाब ये चीज मेरी है और मैं अपने असासे जाहिर करूं, वो तो मेरे पास रहा ही नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा असल मामला है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है, सियासी इंतकाम, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है पूरे मुल्क में। 75% जो तमाम तर सर्वेस के मुताबिक 75% जो वोटर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है और पीडीएम को नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसलिए बेसिक जो ये एजेंडा है वो ये है कि मुझे सियासत से आउट करना है, अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये सियासी इंतकाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए इस मुकदमे में किसी किस्म की कोई जान नहीं है और सारा कुछ मेरा साफ शफाफ असासाजात भी हमने क्लियर किए हुए हैं, हर चीज क्लियर किए हुए हैं और बाकी जो मामला था उन्होंने कहा कि हमारे वकील देखेंगे। तो उसके बाद जाने के बाद जब वो चले गए तो बैरिस्टर गौहर साहब ने तोशाखाना के जज से कहा कि आप ना अब 2 दिन के लिए मौखर कर दें और हमने गवाह पेश करने हैं और उसके लिए आपको गवाह देंगे और फिर जरा होगी। तो उस पर हुमायूं दलावर साहब ट्रायल जज ने कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता और ये तो जैसा इलेक्शन कमीशन के वकील, सरकार के वकील ने कहा कि नहीं जी नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये डेली बुनियादों पे मुकदमा चलना चाहिए। लिहाजा ट्रायल जज ने ये नहीं बात मानी हुमायूं दलावर साहब ने और उन्होंने इसको कल तक के लिए फिर मौखर कर दिया कि कल आए सुबह 9:30 बजे। अब कल सुबह 9:30 बजे जो है मामला वो हो नहीं सकेगा। उसकी रीजन है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुसरत हलाली साहब, उस अदालत में यह मुकदमा है फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि जो एक चेन ऑफ कमांड है कि अगर एक ही दिन में एक ही मुल्ज़िम के या एक ही दरखास्त गुजार के 3 मुकदमात हैं तो वो प्रेफर उसको है कि वह सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा, फिर हाई कोर्ट और फिर उस कोर्ट में आएगा। लिहाजा आज उसकी हेयरिंग है, क्योंकि इमरान खान साहब, ख्वाजा हारिस साहब, बैरिस्टर गौहर साहब अपनी वकला की टीम के साथ वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले और वहां पे इस मुकदमे की समाअत होगी। उसमें जो भी ऑर्डर होता है और वो बाद की बात है, वहां पे समाअत होगी और वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा। उसके बाद अगला जो सेम जो है हेयरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के अदालत में है,
پھر یہ ٹیم وہاں پہنچے گی اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر ٹرائل کورٹ کی باری ہے. تو یہ 3 مختلف جگہوں پہ چل رہا ہے اور اسی طریقے سے یہ احتساب عدالت میں بھی چل رہا ہے, وہ بعد میں بتاتا ہوں. تو اس لیے جو یہ کل کا دن ہے یہ بہت مشکل ہوگا کہ ٹرائل کورٹ کے لیے, ہمایوں دلاور صاحب کے لیے, کہ وہ سرکار کے وکیل کی خواہش پوری کر سکیں. اس لیے امپورٹنٹ دن ہے کل کا, یعنی کہ جو 2 تاریخ کا 2 اگست کا دن کافی امپورٹنٹ ہے. اس میں فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب بڑے پر اعتماد ہیں اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اور انہوں نے وہاں پہ گفتگو بھی کی ہے کمرہ عدالت میں, وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. ان کو تو کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ جو ان کے ساتھ وہ میڈیا ہاؤسز تھے جو سارا وقت ہماری باری میں گائے لگے رہتے ہیں, وہ آج کدھر ہے, وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. سر آپ نے جو ٹرائل توشیخانہ کیس میں بڑے اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے, کل خواجہ حارث صاحب نے بھی کہا کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں, تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں نااہلی جو ہے وہ کانسیکوینسز آپ دیکھ لیں گے؟ مل کے سب چلیں گے. دیکھیے پہلے تو یہ سارا حصہ ہے یہ توشیخانہ ہے, یہ 14 مہینے سے کوشش کرے تحریک انصاف کو کسی طرح مطلب کرے کہ یہ 30 میں سے 37 بائی الیکشن جیت گیا اور آپ ریٹنگ اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے, 75% سے زیادہ لوگ میڈیا کے ساتھ ہیں. تو وہ ادھر سے بچنے کے لیے یہ 200 کیسز جس میں یہ توشیخانہ بھی ہے اور القادر بھی ہے, یہ کیسز ہیں ہی نہیں. میں نے آج آپ کو پورا رپلائی دیا ہے, مجھے بتائیں کہ ایک جگہ عمران خان نے کوئی چیز کی سارا ان کو یہ کیس ہے ہی نہیں. لیکن جلدی اس لیے ہے کہ کسی طرح کیئر کرانے سے پہلے اس کو نائل کرو تاکہ ریس میں نہ ہو. بس وہ نواز شریف وہاں سے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ جب تک وہ جو لنڈن پلان تھا کہ جیل میں پہلے اس کو ڈالو پھر میں آؤں گا واپس. خان صاحب اگر نااہل کیا جاتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کی؟ لڑے گی پارٹی میں پیشنٹ بھی سنوں, یہ مجھے نااہل کرے, یہ مجھے جیل میں ڈالے, یہ جو مرضی کر رہے ہیں, تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتا. راشد خان صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیکرٹری کی انتخابات کروانے کے لیے لا رہے ہیں یا کچھ لمبا ٹینیور ان کا پلان؟ دیکھو اگر کوئی ان کا کوئی بھی الیکشن کا ہوتا ہے, الیکشن تو 14 مئی کا آئین کہتا تھا, سپریم کورٹ الیکشن کروا دیتا تھا. اور ہمارا اب یہ 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, یہ بالکل آئین کے خلاف ہے. تو یہ آئین توڑ دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے آئین توڑ دیا تو اب ان کو کیا چیز روکے گی؟ یہ تو اب بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے ڈرے ہوئے, الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. تو جب الیکشن سے ڈرے ہوئے ہر حل کا استعمال کریں گے, آپ کی ختم ہو جائے تب تک بالکل ہی لڑنا سکیں گے. انتظار کرو. لیکن یہ جتنی انتظار کرتے جا رہے ہیں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ابھی بجلی کا بل کون دے, پیٹرول ڈیزل بڑھتا جا رہا ہے, آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. عام آدمی کے حالات جو ہیں, لوگ تو ان سے نفرت کر رہے ہیں. تو جو بھی لمبا ایسے کریں گے ملک ان کے بھی ان کے کیس سے لوگوں کی نفرتیں بڑھتی جائیں گی اور پی ڈی ایم بیٹھے بیٹھے اس کا خلاف ہو جاتا جائے گا. تو ہمیں نقصان تو پاکستان کو, الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے. لاسٹلی یہ بتا دیں کہ نواز شریف جو ہے انہوں نے خواجہ کو کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے آغاز دے دیا ہے, کیونکہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اگر الیکشن نہیں ہوتے اور نواز شریف کی دوبارہ سے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا آپ مشترکہ تحریک چلانے کے حوالے سے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے خواجہ سے باتیں نہیں ہے. ابھی یاد ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج کی سازش ہوئی ہے, اور میں نے بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ حسین خان کو اس نے خواجہ نے ہائر کیا ہوا ہے تو میں تو تب کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اس نے شروع کی سازش, یہاں سے شروع کی تھی, امریکنوں کو پھر سے شامل کیا اس کا. تو خواجہ آصف نے بات کی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ الحق کنفرم ہو گیا کہ سازش کے تحت گورنمنٹ کرائی ہے. اور صرف سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کوئی فیوچر ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنی پاور ہو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کرا کے اور چوروں کو اوپر بٹھا دے, وہ ملک کا بیڑا غرق کر دے اور اسے پوچھنے کو کوئی نہ ہو, کیا کسی ملک کوئی ملک چل سکتا ہے اس طرح؟ سوال تو یہ ہے کوئی ملک دنیا میں ترقی کر سکتا ہے, اس کی کوئی چانس ہے اوپر جانے کی. جیسے ایک سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے, سپر کنگ, وہ جو اندر سے بند کمرے میں جو فیصلہ اچھا جی اس کو ایکسٹینشن چاہیے, شہباز شریف نے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا ہے, چلو جی گورنمنٹ کرا دیں, اور وہ نتیجہ آپ سب کے سامنے. سر اسحاق ڈار کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نگراں وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ معاشی طور پہ میچیور ہے, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اسحاق ڈار کو کیا وہ نواز شریف کو لا کے بٹھا کے وزیر اعظم بنا دیں؟ اگر آپ نے یہی کرنا ہے, کیئر ٹیکر کا تو مقصد ہوتا ہے کوئی نیوٹرل امپائر آ کے الیکشن کروائے. انہوں نے تو وہ مقصد ہی ختم کر دیا کیئر ٹیکر کا, جس کو مرضی لیں. یہ ابھی میں نے آپ کو عمران خان صاحب کو سنوایا, یہ کمرہ عدالت میں تھے اور اس وقت جب جج صاحب نہیں آئے تھے اس وقت میڈیا نے ان سے بات کی اور وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ سارے کا سارا جو توشیخانہ بھی اور یہ اسحاق ڈار صاحب کو لانا
اور پھر خواجہ آصف صاحب کی گفتگو، یہ سارا انہوں نے کہا کہ میری تو ساری باتوں کو درست ثابت کر دیا ہے کہ رجیم چینج واقعتاً ایک سازش تھی، اور باجوہ صاحب نے اور ان کے ساتھ مل کے، شہباز شریف صاحب سے مل کے، نواز شریف صاحب سے مل کے یہ سارا پلان تیار کیا ہوا تھا، اور ایکسٹینشن کا چکر تھا، اس کے علاوہ اور کچھ تھا نہیں، یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا تھا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے پر اعتماد ہیں کہ معاملہ جو ہے توشہ خانہ کا ہو یا کوئی اور، اس میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاں انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے زبردستی ڈسکوالیفائی کر بھی دیا تو میری پارٹی تحریک انصاف الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی، یہ مجھے جیل میں ڈالیں، یہ مجھے مار دیں، یہ مجھے سزا دے دیں، یہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں، میری پارٹی الیکشن میں آئے گی اور پارٹی الیکشن میں آ کے اپنا کام کرے گی۔ 75% لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ووٹر سپورٹر جو ہے 75% ہمارے ساتھ ہیں، ہم جیتیں گے الیکشن۔ تو وہ بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ تو بہرحال جی دوسرا ایک اور جو ہے آج کا دن امپورٹنٹ اس حوالے سے بھی ہے، ایک فوجی عدالتیں جو ہیں، فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا، فوجی عدالتوں میں سولینس کا ٹرائل، وہ بھی آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس میں ججمنٹ ریزرو کی ہوئی ہے، اور اس میں جو پہلے تو معاملہ چل رہا تھا فوجی عدالتوں میں، بہت زیادہ کلوز کیس پہنچ چکا تھا، لیکن کل ایک فوری طور پہ ایک یکدم ایک ٹرن لیا گیا، اور سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ جی فل کورٹ بنائی جائے، اور اس کے بعد پھر باقی وکلاء سے پوچھا گیا، جسٹس جواد خواجہ صاحب کے وکیل نے کہا کہ میں ذرا ہدایات لے کے آپ کو بتاؤں گا، دوسری جانب چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ جناب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے جو گرفتار لوگ ہیں 102 لوگ جن کے بارے میں بتایا گیا وہ دیے جائیں جوڈیشل کسٹڈی میں، اور وہ فوج سے واپس لیے جائیں، فوجی کسٹڈی سے واپس لے کے ان کو جیلوں میں بھیجا جائے تاکہ ان کی زندگیاں آسان ہوں اور ان کے بنیادی انسانی حقوق بحال ہوں۔ تو اگر یہ کرنا ہے تو پھر فل کورٹ بنائیں اور کیس کو آگے پروسیڈ کریں، کیونکہ فل کورٹ بنتا ہے تو کیس اثر نو پھر دوبارہ شروع ہوگا۔ اس پہ بات ہوئی، اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپوز کیا فل کورٹ کو، اور سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی اپوز کیا، اس کے ساتھ ساتھ عابد زبیری صاحب نے بھی اس کو اپوز کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں فل کورٹ کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ججمنٹ ریزرو کی گئی اور فیصلہ آج سنایا جائے گا، اور اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت 102 لوگ کسٹڈی میں ہیں ان کا معاملہ کس طریقے سے حل کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو ہیئرنگ ہوئی اس میں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اور جسٹس چیف جسٹس صاحب نے بہت زیادہ سوالات اٹھائے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ 102 لوگ جو گرفتار کیے ہیں ان کی گرفتاری کا پیمانہ کیا ہے، تو بتایا گیا CCTV فوٹیج اور کچھ تصویریں ہیں جس پہ عدالت مطمئن نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ بھی ہے، تو آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے، دیکھنا ہے کہ آج کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں بھی اور فوجی عدالتوں کے بارے میں بھی، فل کورٹ سنے گی یا یہی سنے گی۔ باقی جو پالیٹکس ہے وہ چل رہی ہے، عمران خان صاحب ہر طرح کی وکٹ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں، تو پریشانی صرف ایک جگہ پہ ہے اور وہ حکمران اتحاد کو، کیونکہ وہ تتر بتر ہونے جا رہا ہے اور ان کی دال نہیں گل رہی۔ کچھ اور خبریں بھی ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو کافی تاریکی نظر آ رہی ہے مستقبل میں، اور اس لیے وہ سارے کے سارے الزامات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔